नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व बाद। आपके मस्जिद फ़ातिमतुज़ ज़हरा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी नई तामीर देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इसके मुआविनीन, इसके मेहमार, इसके मुंतज़मीन अल्लाह सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। ता क़यामत अल्लाह इस मरकज़ तौहीद को शाद आबाद रखे। मुख्तसर वक्त है, आपको पता है तरावी का एहतमाम भी आपने करना होता है। अमूमी तौर पे जो हम दुरूस सुन रहे हैं या सुनेंगे उसका ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक से होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हट के हम गुफ्तगू करें। बहुत ज़्यादा हटना भी सही नहीं है। खोखरापार में गया पिछले इतवार को, तो उनका मौजूदा जिन जादू, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा दूर हटा दिया आपने, रमज़ान से कुछ ज़्यादा दूर कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही अलग मौजू रख दिया उन्होंने। अल्लाह की मखलूक है फरिश्ते। फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, मगर वो नूर अल्लाह का नूर नहीं है, वो नूर अल्लाह की मखलूक है। उस नूर से अल्लाह ने बनाया, क्योंकि अल्लाह का नूर अल्लाह की सिफ़त है और उसके मिसल कोई चीज़ नहीं हो सकती। लैसा कमिस्लिही शै। तो अगर फरिश्ते अल्लाह के नूर से माने जाएं तो इस आयत का फिर क्या होगा? लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं। नूर है, मगर वो नूर जो मखलूक है उससे अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है। फरिश्ते कितने हैं, इनकी तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हदीस में आता है आसमान में कोई जगह ऐसी नहीं, किसी आसमान पर कोई जगह ऐसी नहीं कि जिसको हम कहें एक बालिश्त की जगह, एक बालिश्त की जगह ऐसी नहीं जहां फरिश्ता मौजूद ना हो। जैसे आपके जोड़िया बाजार में रश होता है ना, एक बालिश्त की जगह नहीं है जहां फरिश्ता क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में मौजूद ना हो। इतने फरिश्ते। और फरमाया आसमान में से आवाज़ें आ रही हैं कि वजन ज्यादा हो गया है, चिरचिराने की आवाज़ आ रही, इतने फरिश्ते। ठीक, फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अपनी माहियत को तब्दील कर लेते हैं। जिब्रील अमीन कई दफ़ा आए नबी इस्लाम के पास, तो दहिया कल्बी की शक्ल में आए। मरियम के पास आए तो फतबस्सल लहा बशरन सविया, इंसानी शक्ल में आए। बदर में आए तो घोड़े भी हैं, तलवारें भी हैं, ज़ीरा भी पहने हुए, फरिश्ते पूरी तैयारी से आए। हमारी कौम ये चाहती है कि कोई मुवक्कल हमारे हाथ में आ जाए, जिसको देखो यही बीमारी लगी, मेरे पास मुवक्किल है, तेरे पास मुवक्किल है, उसके पास तो मुवक्किल है, वो मुवक्किलों से इलाज करता है। ऐसे ही है ना। मुफ्ती कादी शरीफ साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ फरमाए, ये मुवक्किल क्या चीज होती है पूछिए। उस जिन को कहा जाता है जो हर बंदे के साथ होता है, उस शैतान को कहा जाता है जो हर बंदे के साथ होता है। हदीस में इसको करीन कहा गया है, करीन। इसको हमजाद भी कहते हैं। लोग कहते हैं हमने वो काबू कर लिया है, और हकीकत यह होती है कि आमिल उसके काबू में होता है। हकीकत यह है कि आमिल उसके काबू में होता है। पहले वो उसके कहने से जो कुछ वो कहता है वो कर गुजरता है, फिर वो चार बातें उसकी भी मान लेता है। तो बहुत सारे लोग ना चाहते हुए कहते हैं कि यार मेरे पास भी कोई मुवक्किल होता था, मैं कुछ करता फिर। और वो जो शैतान है उसका मुवक्किल बनाना या उसको ताबे करना, उससे दोस्ती लगाना, यह तो शरई तौर पे ममनू और महजूर है। कुरान कहता है वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। मेरे हबीब आप कह दें कि अल्लाह मैं शैतान के वसवसों से और उनकी हाज़िरी से तेरी पनाह में आता हूं।
یہ حاضری اچھی نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ عامل ہے جو ان کو دیکھتے حاضری ہو جاتی ہے، وہ شعبدے بازیاں ہوتی ہے، شعبدے بازیاں ہوتی. یہ حاضری اچھی نہیں ہوتی، حاضری سے پناہ مانگی گئی. تو اس بدعقیدگی سے اگر ہم جان چھڑا کے ہم اللہ کے فرشتوں سے دوستی لگائے. فرشتوں کے صفت پتہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمر. وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، فرشتے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، بس جو اللہ کہہ دے وہ کر گزرتے. اللہ اکبر. تو اتنی مقرب اللہ کی مخلوق، نور سے بنی ہوئی، اللہ کے قریب رہنے والے، آسمانوں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اور بھی مقامات ملتے ہیں کہ جہاں ان کا گزر ہے، مگر اصل ٹھکانہ ان کا آسمانوں میں ہی. اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے محبوب فرشتے، مخلوق، اگر ہم ان سے دوستی لگائیں، وہ ہم سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ ہم پابند ہیں کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرشتوں پر ایمان لا چکے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم فرشتوں سے دوستی لگائیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جی بس دعا میں یاد رکھیے گا، بس ذرا دعا فرما دے. کیا ہی اچھا ہو کہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے. کتنا چانس بڑھ جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہونے کا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا خاص بندہ ہے نا وہ تو. بل عباد مکرمون، اللہ کے محترم بندے ہیں، اللہ کے مکرم بندے ہیں، معزز بندے ہیں. فرشتے دوستی کب کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کب کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس 4-5 حدیثیں سن لیں آپ. اور مولانا سلمان بھی اکثر رئیس بھائی کی طرح کہتے ہیں 0 میٹر سنانا. بات آپ کی رابطہ کمیٹی کے صدر ہے نا رئیس بھائی، یہ ہمارے رشتے دار ہیں غلطی سے. یہ کہتا ہے 0 میٹر حدیث سنانی آپ نے. میرا خیال میں 0 میٹر ہی ہوگی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان للمساجد اوتادا، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے ستون ہوتے ہیں، مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، مسجدوں کی کیلیں ہوتی ہیں. ان کے بغیر گویا کہ مسجد کا نظام چل نہیں سکتا، مسجد آباد نہیں ہو سکتی، تعمیر نہیں ہو سکتی. مسجد کے ستون کا کردار ادا کرتے، بڑا گہرا تعلق ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے گھر سے وابستہ ہے. ان للمساجد اوتادا، میخوں کی طرح مضبوط لوگ، صرف رمضان میں نہیں 12 مہینے آتے ہیں، بڑا گہرا تعلق ہے، جلبتیں خلبتیں اللہ کے گھر میں آگے گزارنا چاہتے ہیں. صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم مجلس ہوتے ہیں، فرشتے ان کے یار بن جاتے ہیں. مسجدوں سے تعلق ہے، فرشتے اس کے ہم مجلس ہو جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں. اور محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ان غابوا یفتقدونہم، جب فرشتوں کے دوست جو مسجد میں آتے ہیں وہ نہ آئے نا، سفر پہ چلے گئے، غائب ہو گئے، بازار میں پھنس گئے، آج نہیں آئے، فرمایا فرشتے اس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں کہ آج میرا دوست نہیں آیا. مان لیں کہ ہم نہیں جاتے اپنے دوستوں کی تلاش میں. ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی امام صاحب آج نظر نہیں آ رہے، کوئی ہلکا جگہ بولے چھوڑ یار جان چھوٹی آج تو. فرشتے محبت کرتے ہیں، ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں، کہاں گئے؟ ان مرضوا آذوہم، میرے حبیب نے فرمایا بیمار ہو جائے فرشتے اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، عیادت کرتے. مان لیں کہ ہم ایک دوسرے کی عیادت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار مر تھوڑی رہا ہے، مرے گا تو خبر آئی جائے گی نا یار کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کی عیادت کو چلے جاتے ہیں، تیمارداری کو چلے جاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اور وہ کسی پرابلم میں آ جائیں، کسی پریشانی میں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا،
فرشتے اس کی مدد کرتے، آنوہم، فرشتے اس کی مدد کرتے. کتنا دل چاہتا گوٹ پھنسی ہو کوئی آ جائے، بس غیب سے کوئی مدد کر دے. فرمایا فرشتے مدد کرتے ہیں ان بندوں کی کہ جن کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ کتنا ہے، اور پھر گھر سے ہو تو فرشتوں کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے، وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار. ایسے لوگوں سے دوستی لگائی، بڑا آسان نسخہ ہے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے گھر میں آ جائے اور مستقل مزاجی کے ساتھ آئے. اللہ کا گھر ہے، میں نے اپنی آخرت بنانی. بھائی دیکھیں اگر پتہ چل جائے نا، یہ تو بیچارے نام نے ہاتھ صدر ہے رئیس بھائی، تو ہمارے اگر صدر کا گھر ہو ہمارے علاقے میں، وزیر اعظم کو 50 لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر ہو نا اس کا ہمارے محلے میں، تو سارے ادھر ہی بیٹھے ہوں گے. کیا خیال؟ صدر کا گھر ڈھونڈتے ہیں، وزیر اعظم کا گھر ڈھونڈتے ہیں، وزیر داخلہ کا، حاجی نازیوں کا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا. کبھی ڈھونڈا اللہ کا گھر کہاں ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کو گھروں کی حاجت نہیں ہے. اس گھر کو اللہ کا گھر کہہ کر اس کا مقام سمجھایا گیا ہے، اس کا مرتبہ سمجھایا گیا ہے. جیسے آپ سے کوئی پوچھے نا کہ بھئی کپڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، آپ کہتے نہیں کھاڑی کے پہنے، آپ بتاتے ہو بھائی اچھی چیز پہنتے ہیں، بوس کی پہنا ہوا بھائی، بنیان مرکری کی پہنتے ہیں، آپ بتاتے ہیں بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اس گھر کا مقام اور مرتبہ سمجھانے کے لیے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. دنیا داروں کے گھر ڈھونڈتے ہو، کبھی اللہ کا گھر ڈھونڈو، اللہ کے گھر سے تعلق جوڑو. فرشتے تمہارے دوست ہوں گے. بیمار ہو گئے فرشتے تمہاری عیادت کریں گے، غائب ہو گئے فرشتے تمہیں تلاش کریں گے، پریشانی میں آگے فرشتے تمہاری مدد کریں. فرشتوں کے دوست بنے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دوسری حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث. صحیح مسلم کی حدیث. فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، سلام پھیر کے بیٹھ گئے، جب تک تم بیٹھے رہو گے حالت وضو میں، فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ میں کہتا ہوں اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ مگر یہاں آنا ہو. چند لمحے بیٹھے دوسروں سے کہہ کر دعا کرواتے ہیں نا، فرشتہ خود ہی دعا کر دیتا ہے. دوسروں کو تو ترلے کرتے ہیں نا، بسا اوقات منہ بھی میٹھا کرانا پڑتا ہے. بولے منہ میٹھا کراؤ، پھر کتابوں میں لکھا ہے، اربعین ثلاثہ پڑھی آپ نے، شیخ صاحب نے شاید دیکھی ہو، اس میں لکھا بغیر میٹھے کے دعا چپکتی نہیں ہے، بغیر میٹھے کے دعا چپکتی نہیں ہے. فرشتے خود دعا کر دیتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. فرشتوں سے دوستی لگائیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں. تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ کے تمام فرشتے، کسی کو استثناء نہیں ہے. الملائکہ جمع کا صیغہ ہے اور استثناء نہیں ہے کہ اس میں جبریل چھٹی پہ ہے، میکائیل چھٹی پر ہے، نہ، جتنے فرشتے ہیں اور خود اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. آج کس میں یہ طاقت ہے، دلچسپی ہے کہ آئے پہلی صف کے اندر کھڑا ہو، ساری زندگی حدیث سنتے رہے کہ پتہ چل جائے اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو قرآن دازی ہوگی، بھائی آج میری باری ہے، آج میری باری ہے. ایمانداری سے بتائیں کبھی مسجد میں قرآن دازی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. شوق ہی نہیں، بلکہ اذان دیتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے. مولانا نسیم اکرم ججا نے لکھا کہ میں اسپتال کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پنڈال میں ایک نوجوان اندر سے بھاگا آیا، کہتا ہے شیخ صاحب بچے کے کان میں اذان دینی. میں نے کہا بیٹا مسلمان ہو تم بھی دے لو، کیا ہو گیا، اذان بچے کے کان میں تو دینی. کہنے لگا جی مجھے شرم آتی. کہتا ہے میں نے کہا تو نے مجھے بے شرم سمجھا ہوا ہے، اذان دینے میں اسے شرم آتی ہے.
فرمایا پتہ چل رہا ہے اذان دینے میں کیا ہے اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو پرچی ڈلے گی، بھائی میرا نمبر ہے، آج میرا نمبر۔ فرمایا اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو پہلی صف کے اندر آ جائے۔ یہ کام کریں، فرشتے دعائیں کریں، فرشتے ساتھ دیں، فرشتے دوستی کریں، یہ کام ہمارا کرنے والا۔ چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے نا، اس کو دیکھنے چلے جاؤ، اس کا حق ہے۔ مسلمان کے 6 حق ہے نا، اس میں سے ایک یہ بھی، بیمار ہو جائے دیکھنے چلے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ آپ کا خادم تھا، بیمار ہو گیا، بخاری میں آتا ہے، آپ اس کو دیکھنے چلے گئے۔ مان لے کہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبح گئے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کریں گے۔ کتنے؟ تمہاری مسجد میں اتنی پبلک نہیں آتی، نئی کراچی کی ساری مسجدیں جمع کر لو، 70,000 وہاں بھی جمع نہیں کر سکتے آپ۔ اپنے بھائی کو دیکھنے جاؤ، بیمار ہے، اس کا حق ہے، اللہ کا دین سمجھ کے جاؤ، اللہ کا حکم سمجھ کے جاؤ، 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ کب تک؟ صبح سے لے کے شام تک۔ شام کو جاؤ، ساری رات فرشتے دعائیں کریں گے، اور فرمایا جب تک تم وہاں بیٹھے رہو گے گویا کہ جنت کے میوے تم جیب میں ڈال رہے ہو، چن رہے ہو، جمع کر رہے ہو۔ چھوٹا سا کام ہے، اپنے بھائی کی تیمارداری، فرشتے دعائیں کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کی دعائیں لینے والے کام کریں، فرشتوں سے دوستی لگانے والے کام کریں، اس میں سے ایک یہ کام، اپنے بھائی کی عیادت کریں۔ اللہ، اور یاد رکھیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کہے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ اللہ بیمار ہوتا ہے؟ ہم سارے کہیں گے اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اللہ کہے گا ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا نا، تم اس سے دیکھنے نہیں گئے، وہ میرا اتنا محبوب تھا گویا کہ میں خود بیمار ہو گیا تھا۔ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تو اس بیمار کو دیکھنے جاتا تجھے میری معیت حاصل ہو جاتی، میں تجھے وہی، تو مجھے وہاں پا لیتا، میں تجھے وہیں مل جاتا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، آج ہم نے اس کو ہلکا لیا۔ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے۔ پانچویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کر۔ پرچی آ جاتی ہے نا، سفر میں جا رہے ہیں، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شیخ صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہاں میں رک کر یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس کا بھی انکار شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بڑے ماشاءاللہ فتنے پھوٹ پڑے، اللہ محفوظ رکھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے قنوت نہیں ہے، کوئی کہتا رکوع سے پہلے نہیں ہے، کوئی کہتا بعد نہیں، کوئی کہتا ہاتھ اٹھانا نہیں، کوئی کہتا آمین نہیں ہے۔ ہاں جی، اعتکاف کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اللہ علیہ قسمتوں کی بحث چلی ہوئی ہے، چل رہا ہے۔ یہ فطرہ ہے دور حاضر۔ دعا کی اپیل کرنا جائز ہے، دعا کی اپیل کرنا جائز ہے، غائبانہ دعا کا کہنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انفرادی کرتا ہے یا اجتماعی کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ کلما دعا لہ بالخیر قال الملک الموکل، یہ ہے موکل، وہ فرشتہ جو تیرے ساتھ ہے اس دعا کی وجہ سے وہ کہتا ہے آمین، اللہ تیری دعا قبول کرے، ولا کب مثلن، اللہ تجھے بھی وہی کچھ عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اور یہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے، غائبانہ دعا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، مشہور صحابی، ان کی بیٹی ہے درداء۔ درداء کا نکاح ہوا صفوان سے، صفوان حج پہ جانے لگے، دعواد ہیں، گھر آئے، سسر جی گھر پہ نہیں ہے، ساس صحابہ سے ام درداء سے ملاقات ہوئی، ام درداء سے سلام دعا ہوئی، ام درداء نے کہا صفوان میں نے سنا ہے حج پہ جا رہے ہو؟ کہا جی اماں جان حج پہ جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔
آپ کہتے ہیں جی دعا کی اپیل نہیں کرنی چاہیے. بڑے اور چھوٹے شیخ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دین کا، منہج سلف کا. کہا دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پھر یہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو غائبانہ دعا میں یاد کرتا ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے، فرشتہ آمین کہہ کر اس کی دعا پہ مہر لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہی کچھ عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. مجھے یاد آیا رمضان سے پہلے سالار خطابت شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالیٰ سے تفصیلی ملاقات ہوئی، کوئٹہ کا ہوا. کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی مولانا، ایک بابا جی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ کی حدیث نے مجھے پریشان کر دی. آپ کہتے ہیں جو بھائی کے لیے مانگو وہ مل جاتا ہے. مجھے ایک نے کہا میری عمر 70 سال ہو گئی بابا جی میری شادی کی دعا کرے. اب میں نے اگر دعا اس کے لیے کی اور قبول میرے حق میں ہو گئی تو پھر آپ کی حدیث نے مجھے پریشان کر دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کام وہ کرے جس سے فرشتوں کی محبت حاصل ہو. فرشتے دوستی کریں، محبت کرے، دعا کرے. غائبانہ دعا وہ عمل ہے کہ فرشتے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں. اللہ. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح، چھٹی کوئی نہیں. عید کا دن ہو یا بقرعید کا ہو یا یوم علی منانے لگی ہو قوم، چھٹی کوئی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، اور ان کا کام بھی کوئی نہیں، بس ایک ہی کام ہے فرشتوں کا. اللہ کی نوری مخلوق روزانہ اترتی ہے، کوئی چھٹی نہیں، اور ایک کام ہے بس. کیا؟ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال دے اس کو بدل عطا فرما دے. دل تو بڑا چاہتا ہے کہ مال میں بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے، کمی نہ ہو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مگر ہم فرشتوں کی دعا لینے والا کام نہیں کرتے. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے بارگاہ میں لٹاتا ہے، اس کو بدل عطا فرما دے. اور جس کے حق میں میں دعا کروں، ساتھی کہتے ہیں یار شیخ صاحب نے دعا کر دی، ہمارے مشائخ دعا کریں، لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی دعا لگ گئی، تو فرشتے کی دعا نہیں لگتی، اس کی دعا تو زیادہ لگنے کا چانس ہوتا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دینا. یہ مسجد ہے، یہ مدرسے، یہ بیوہ، یہ یتیم، یہ مساکین، یہ علماء، یہ دعات، یہ طلبہ، یہ سارے آپ کی امداد کے منتظر رہتے ہیں. فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں. اللہ اکبر. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں کے حوالے سے، فرشتوں کی محبت کے حوالے سے. اور فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے فرعون نے جب کلمہ پڑھا نا ڈوبتے ہوئے، فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب فرعون کلمہ پڑھ رہا تھا ڈوبتے ہوئے، میں نے سمندر کا کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا تھا کہیں اللہ کی رحمت جو ہے اس کا کلمہ قبول نہ کر لے. اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے فرشتے دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. آخری بات، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جبریل بھی آئے اور فرشتے بھی آتے. اور کتنے آتے ہیں؟ قدر کا معنی ہے تنگی کی رات. زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے زیادہ ہوتے ہیں. زمین تنگ ہو جاتی ہے، بندے کم ہیں جو رہ رہے ہیں، فرشتے زیادہ ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. اتنے فرشتے آئے ہیں کائے کے لیے؟ رحمت ڈیلیور کرنے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے. ایسے آئے نا ملاقات کرنے کے لیے. یہ شرف ہے، اس رات کا مقام ہے، مرتبہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمیٹنے کا بندوبست کریں، مگر ہماری مت مار دی گئی. وہ مبارک وقت
جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار، کئی بندے سحری کے ٹائم توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، اللہ صدا دیتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اسے بخشش دے دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں شفا دے دوں۔ اللہ بندے کے قریب، رات کا آخری حصہ، اور وہ نماز بھی بہتر، دعا کی قبولیت کا ٹائم، اور ہمیں کہا جی باوضو ہو کے ذرا ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اور رمضان ٹرانسمیشن آنے والی ذرا وہ بھی تو دیکھیں نا۔ وہ قیمتی ٹائم برباد کر دیا گیا، یہ نعرہ لگا کے یہ بھی کوئی دین کا کام، لفنگوں کے ساتھ، لچوں کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ، اداکاروں کے ساتھ۔ وہ قیمتی ٹائم جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جو ٹی وی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، جبریل گلیوں میں اور یہ ٹی وی کے سامنے، فرشتے زمین پر اور یہ بیٹھا ہوا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ صبح آ کر کہتا ہے رات بھر کے جاگے میں یار نماز چھوٹی پڑھانا۔ فرشتے جا کر کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب بیٹھے پوچھئے گا، فرشتے جب تبدیل ہوتی ہے نا ڈیوٹی ان کی صبح عصر کے بعد اور فجر کے بعد، وہ کہتے ہیں جب اللہ تیرے پاس سے گئے تو بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب بندوں کے پاس سے آئے تو بندے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایسے بندوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ہم گئے تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب ہم آئے تو بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، ادھر روزانہ کا مسئلہ۔ تو میرے دوستو اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آگے، اللہ کی توفیق سے ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے فرشتوں کی محبت حاصل ہو، اور ان کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ یہاں تو خطرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ جَرْعَانِ إِن تَكُ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِن تَكُ سَيِّئَةً أَدَاعَهَا۔ اللہ اس بدبخت دوست سے پناہ مانگتا ہوں، جگری دوست، اپنے اس جگری دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو دوستی کا اظہار کرتا ہے مگر غائرانہ طور پر میرا جائزہ لیتا رہتا ہے، غائبانہ طور پر مجھے پرکھتا رہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو جائے تو چار لوگوں میں بیٹھ کر گاتا ہے، اور نیکی کا کام کروں تو پھر ذکر نہیں کرتا۔ ایسے منحوس دوست سے نبی اسلام نے پناہ مانگی۔ تو دنیا کی دوستی میں تو کھوٹ ہے، مگر فرشتوں کی دوستی میں کوئی کھوٹ ہے۔ دوستی میں سچے ہیں، دعاؤں میں سچے ہیں، اور ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم سے تو دوستی لگانے آتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے آتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے فرشتے ہم سے دوستی کریں، فرشتے ہم سے محبت کریں، ہمارے حق میں دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ سچی بات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں کی دوستی نصیب فرمائے، اور ان کی دعائیں اللہ ہمارے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔